DTN डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। नाजरीन, आज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे का बुनियादी मकसद ये है कि हम हर शोबे के अंदर अपनी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको प्रमोट करें। पाकिस्तान को 73 साल हो गए, 73 ईयर्स। अब आज हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे कि 73 साल के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, और जो बाज़ दूसरे मुल्क हैं जो थोड़ा हमसे बाद में आज़ाद हुए और वो जमहूरियत के हवाले से कहाँ खड़े हैं। फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ओवर द ईयर्स डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम हुई है या डिटेरियोरेट हुई है। ओवरऑल क्या हम दूसरे को डेमोक्रेटिक स्पेस देते हैं, अपने घर से लेके अपने मुआशरे तक, और मुआशरे से लेके जो हमारी नेशनल मेन स्ट्रीम है वहाँ तक। तो इसके ऊपर जाहिर है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे तबकात मौजूद हैं। मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद होती है जब वो कोई ऐसी बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में होती हैं, या ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर भी बहुत तनकीद की जाती है जब वो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात करते हैं। और कहा जाता है कि शायद कुछ लोग जो एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टेट एजेंडा लेके चल रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस तरह के एजेंडे के ऊपर नहीं चल रहा होता। हर शख्स का अपना जो एक स्टांस होता है, अपनी एक राय होती है, और उस राय को जाहिर है एक अहमियत दी जानी चाहिए। बाज़ अहबाब जो होते हैं दे हैव अ डिफरेंटली फ्रेम्ड ओपिनियन। जो डिफरेंटली फ्रेम्ड ओपिनियन है उसके बारे में आम तौर पे बहुत सारी जो नेगेटिव राय है या नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ देयर ओपिनियन वो भी ली जाती है। और आज हमारे साथ मेरे को होस्ट अनवर इकबाल वाशिंगटन से मौजूद हैं। फौजिया शाहिद साहबा जो हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कम से कम कुछ 3-4 दहाई से तो हम इनको सहाफ़ियों की लीडरशिप करते हुए देख रहे हैं। और वो ख़ुद बताती हैं कि जब कोई ख़ातून घर से निकलना अफोर्ड नहीं कर सकती थी तब फौजिया शाहिद साहबा जो हैं वो जर्नलिज्म किया करती थी। और मुझे याद पड़ता है कि जब नेशनल रावलपिंडी प्रेस क्लब के 162 वोट होते थे तब ये हमारी लीडर थी और हम इनको वोट देते थे। और अब तो कई हज़ार वोट हो गए हैं और उनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं ये एक अलग बहस है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि जो मीडिया के ऊपर भी बड़े बुरे हालात आए हैं, और पिछले चंद दिनों में 4 सीनियर सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। वो भी मैं उनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर हमें नौरीन फातिमा ने ज्वाइन किया, वर्किंग वुमेन हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में रिसर्च ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो वर्किंग विमेन हैं उनका जो वर्क प्लेस है, एक तो वो वर्क प्लेस है जो बहुत सेफ है, जो बहुत गवर्नमेंट के या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ है, डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट है। इसके अलावा मुआशरे के अंदर जो स्पेस है औरतों की उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इन सब से मिला के फिर हम सबसे ज़्यादा बात जो करने की कोशिश करेंगे कि वो कौमी सतह के ऊपर हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पॉलिटिक्स के अंदर या जो दूसरी जो नेशनल मेन स्ट्रीम्स हैं उसमें हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की क्या सूरत हाल नज़र आती है। मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। अनवर इकबाल साहब, आपसे हम शुरू कर लेते हैं। आप सबसे पहले इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के हवाले से, और ये फूल सूंघना जो है ना ये भी एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और इस तरह से फूल सूंघने से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी इजाफा होता है। जी अनवर इकबाल। जनाब, ये जो फूल है ना ये मुझे बड़ा अजीज है, इसलिए कि ये मोतिये का है और मोतिये का पौधा लाहौर से आया है और इसको मैंने तकरीबन 12 साल से बचाया हुआ है। वाह, जबरदस्त। और गमलों में लगा हुआ है हमारे। अच्छा, बात ये कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा किया कि आपने फूल से गुफ्तगू शुरू की। कि आप बैकग्राउंड में जो दरख्त देख रहे हैं ना, ये चेरी ब्लॉसम का है। अच्छा, ये जब बाहर आती है तो ये पूरा सिर्फ इसमें फूल होते हैं, पत्ते नहीं होते पूरा, और बहुत खूबसूरत लगता है ज़ाहिर। लेकिन बाकी 9 महीने इसमें, अब तो सर्दियों में तो पत्ते भी नहीं होंगे, तो 3 महीने पत्ते भी नहीं होते और 6 महीने सिर्फ इस तरह के पत्ते होते हैं। पर तो आप ये समझ लें कि जो 3 महीनों की खूबसूरती है उसके लिए आपको 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी में पाकिस्तान में एक ज़ाहिर है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ
غیر پارلیمانی فورسز مداخلت کرتی ہیں اور جس طرح ہمارے یہاں عامریت مسلط ہوتی ہے 10-12 سال کے لیے اور ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے، اس سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنا ایک فیکٹر ہے. لیکن ایک فیکٹر اور ہے، وہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں اور اس میں کسی ایک پارٹی کو آپ بلیم نہیں کرتے، سب میں صبر نہیں ہے. یہ 9 مہینے کا انتظار نہیں ہو سکتا ان سے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ونس اینڈ فار آل ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ دیکھیں انتخابات تو اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے ہمارے معاشرے میں ممکن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں اگر تھانے دار آ کے بیٹھ جائے پولنگ اسٹیشن کے آس پاس ہی تھوڑا دور بھی میز کرسی رکھ کے، تو بہت سارے لوگ اس کی مرضی کے مطابق ووٹ دیں گے. کچھ پٹواری کی مرضی سے دیں گے، کچھ اور جو انفلوئنشل ان کی مرضی سے دیں گے. تو جتنے بھی شفاف ہوں، جیسے بھی شفاف ہوں، جب ایک دفعہ انتخابات ہو جائیں، ایک پارٹی الیکٹ ہو جائے، ایک شخص وزیر اعظم بن جائے، تو ساری پارٹیاں پورے 5 سال تک اس کو تنقید کریں، سب کچھ کریں، لیکن صبر کے ساتھ انتظار کریں اپنی باری کا کہ حکومت تبدیل جو ہے وہ اگلے 5 سال بعد ہی ہوگی. اس سے ہوگا یہ کہ ڈیموکریٹک فورسز اسٹرینتھن ہوگی اور آپ کے یہاں پھر ایک جو ہے نا ایک ترتیب آ جائے گی، ایک تنظیم آ جائے گی جمہوریت میں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے ایسا لگے گا جیسے میں بعض عناصر کی حمایت کر رہا ہوں. میں بعض عناصر کی حمایت بالکل نہیں کر رہا، میں جو کچھ یہاں دیکھ رہا ہوں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اگر آپ نے پولیٹیکل انفلوئنس بلڈ اپ کرنا ہے تو سب سے زیادہ مؤثر پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا اور اسکول لیول کا. یہاں اسکولوں کے بھی، کیونکہ اسکول گورنمنٹ کے ہوتے ہیں سارے زیادہ تر، تو اسکولوں کے بھی انتخابات ہوتے ہیں اسکول بورڈ کے، اور اسکول بورڈ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائی کہ جس کاؤنٹی میں میں رہتا ہوں اس کاؤنٹی کی آبادی 1.1 ملین ہے، یعنی 11 لاکھ، اور اس کا جو بجٹ ہے وہ $2.2 بلین ہے. اور صرف اسکولوں کا، اس میں کالج اسٹیٹ کے تحت آتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے تحت نہیں آتے. یونیورسٹیز پرائیویٹ ہوتی ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ سے لیتی ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے لیتی ہیں. کاؤنٹی صرف اسکولوں کو کرتی ہے. اسکولوں کا $2.2 بلین کا 11 لاکھ کی آبادی کا ہے، تو لہذا ظاہر ہے اس کے لیے انتخابات ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلاً ہمیں بڑی شکایت ہے یہاں پاکستانی کو کہ امریکہ میں انڈین امریکن جو ہے ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، پاکستانی کا نہیں ہے. اور اب انڈین جو امریکنز ہیں وہ نیشنل لیول پہ بھی آنے لگے ہیں، کانگریس میں بھی جانے لگے ہیں، کچھ دنوں میں سینٹ میں بھی آ جائیں گے. سینٹ میں بلکہ کمالا ہارس جو ہے وہ آدھی انڈین ہے، سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اب وہ نائب صدر بھی شاید بن جائے. تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انڈینز نے اس بات کو سمجھا اور لوکل لیول پہ کام کیا. آپ جب لوکل لیول پہ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کا رابطہ بنتا ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. ایسا رابطہ بنتا ہے کہ کانگریس مین، سینیٹر سب آپ کے محتاج ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. اور اس کے بعد ایک تنظیم بنتی ہے پارٹی کے اندر. یہاں جو بھی پڑھا لکھا نوجوان ایک پارٹی جوائن کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کو وہاں سے ترقی کرتے 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 صدارتی امیدوار بننے کے اگر وہ چاہے تو پورے مواقع ہیں. اس کو پارٹی ووٹ بھی دے گی، اس کی پارٹی کے لیے پارٹی کیونکہ فنڈ جمع کرنا بالکل لوکل لیول سے شروع جاتا ہے، تو فنڈ جمع کرے گی، سب کچھ کرے گی. اور اس کے بعد جا کے تو ایک طرح سے مسلسل ایک فلو ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں، عمر مکمل، اپنی ایج مکمل کر کے، اپنا وقت مکمل کر کے. یہ کیا ہو گیا؟ آواز ختم ہو گئی. اچھا آواز ختم ہو گئی یا گلا گھونٹ دیا گیا؟ نہیں آپ نہیں، گلا نہیں گھونٹا گیا، آپ کی آواز چل رہی ہے انور اقبال صاحب. اچھا ہاں اس کے آپ کی بعد آواز چل رہی ہے. اپنی مدت مقرر کر کے، اپنا وقت مقرر کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پورے معاشرے، یعنی پارٹی کے اندر جو جمہوریت ہوتی ہے وہ پورے معاشرے پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، یعنی جو کچھ وہ جو اسٹرگل مثلا فوزیہ شاہد کی ہے، جو اسٹرگل دوسرے لوگوں کی ہے، وہ بہت اہم ہے. اور عامریت کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف اسٹرگل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن خود جمہوریت کو مستحکم کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمیں ڈیموکریٹک کلچر بنانا پڑے گا لوکل لیول سے. بالکل اسکول اور کہ تو ہمارے انتخابات نہیں ہوتے، یہاں ہوتے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ سے لے کے، اور آپ کو ایک پارٹی میں فلو رکھنا پڑے گا کہ جو بھی آدمی ایک ورکر کے طور پہ بھرتی ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی
امریکہ کا صدر بھی بن سکتا ہے. اور لوگ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے ٹاپ پہ 8 سال سے زیادہ نہیں رہتا, اس کے بعد ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی ریفارمز ہمیں کرنے پڑیں گی جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ کسی بھی فورس کے لیے, جب آپ لوکل لیول سے لے کے اوپر لیول تک ہر جگہ ڈیموکریسی ہوگی تو کوئی اگر فورس چاہے بھی تو اس کو ڈیریل کرنا تو ڈیریل نہیں کر سکے گی. بالکل, بہت شکریہ انور اقبال صاحب. یہ واقعی بات تو بجا ہے, یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سے ہی, لوکل گورننس سے ہی آپ سارے اوپر جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کو اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا گیا. خاص طور پہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. میں جاؤں گا فوزیہ شاہد صاحبہ, ہم میڈیا کے حوالے سے بھی تھوڑا آگے جا کے بات کریں گے, لیکن ابھی جو سوال ایک نکلا ہے انور اقبال صاحب کی گفتگو سے کہ لوکل گورننس جو ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہے, ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے, لیکن جو جمہوری حکومتوں کے درمیان یعنی ان کے یعنی in the tenure of democratic governments we undermine the performance and establishment of local governments. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کو بھی دیکھیں تو جو مقامی حکومتیں جو مستحکم ہوئیں, اور جب ہم ضیاء الحق کو دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں کونسلرز کے الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں اور بڑی مضبوط ایک نظر آتی, اسی طرح مشرف کے دور میں بھی. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, زرداری کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ہمیں اس طرح سے مقامی حکومتیں اسٹرینتھن ہوتی نظر نہیں آتی. 18th امینڈمنٹ کی گئی, سب نے بہت اپریشیٹ کیا, لیکن صوبوں کو فنڈز ٹرانسفر ہو گئے لیکن مقامی حکومتوں تک, ضلعوں تک نہیں پہنچے. جی فوزیہ شاہد صاحبہ. دیکھیے بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ پہلا دن ہے کہ میں اس کا عالمی دن ہونے کے باوجود, جمہوریت کا دن ہونے کے باوجود اس کی مبارکباد دینے کے قابل نہیں ہوں. بات ابھی جو کی جا رہی ہے, ایک میں تھوڑا سا اس میں علیحدہ بات کروں گی. ہمارے یہاں جس طرح آپ نے کہا کہ چاہے ایوب خان ہے, ضیاء الحق ہے یا مشرف ہے, اس نے بنیادی جمہوریتوں یا بنیادی جو گورننس ہے اس کی طرف توجہ دی. انہوں نے اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ برادری ازم کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس کا سہارا لیا ہے. کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا گیا. ضیاء الحق کے دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا, اسی طرح بھی ابھی مشرف کا بھی ہم نے یہی دیکھا. غیر جماعتی عنصر بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں غیر سیاسی عنصر میری سمجھ میں نہیں آتا. اب جب جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمارے اداروں کے مستحکم کرنے کی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. کوئی ادارہ یہ نہیں ہے, چاہے ہم اپنی بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں, چاہے ہم کسی بھی ادارے کی طرف چلے جائیں, مکمل طور پہ وہ سیاسی رنگ میں ہے. اور سیاسی رنگ جو ہے وہ جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے تابع ہوتے ہوئے وہ چلتے ہیں, یا حکومت بھی آتے ہوئے اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو آگے لے آتی ہے, اور اسی پہ جو ہے ہم جمہوریت سمجھ کے اس کو آگے لے جاتے ہیں. تو جمہوریت کو تو یہاں مکمل طور پہ جس طرح بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کیا جاتا ہے. بہت اچھا ہوا تھا جب ہم لوگوں نے, ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں, آپٹیمسٹک اپروچ رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہم بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا دو بڑی جماعتیں ہیں اور بہتر طور پہ اگر یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ بہتر طور پہ انہوں نے کوئی آگے بڑھنا ہے, جمہوریت کی ترویج کے لیے کوئی کام کرنا ہے, کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہوئے آگے جانا ہے, اور خاص طور پہ جو پالیسیز کے تسلسل کو لے کے جانا ہے, ہم اس پہ بہت مطمئن ہوئے تھے. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ بہت سی ہماری فورسز جو تھی انہیں جمہوری طور پہ, سیاسی طور پہ جو اتحاد کہہ لیجیے یا اتفاق کہہ لیجیے, وہ پسند نہیں آیا. ہم نے تیسری فورس کو کھڑا کر دیا. اب وہ تیسری فورس میں ظاہر ہے حکومت ہے, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, جس طرح بھی دیے ہیں, اس وقت حکمران ہے. ہمیں یہ یقیناً حق نہیں ہے, میں بالکل اتفاق کرتی ہوں اقبال کی بات کا, کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ حکومتیں آئیں اور فوراً ہم اس کو تنقید کرتے ہوئے, اور تنقید کرنا ایک بہتر بات ہے, یہ نہیں کہ حکومت کو تبدیل کرنے کی بات کریں. لیکن صورتحال جب آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے
تو ہمارے جیسے جو تسلسل کی بات کرتے ہیں، جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 5 سال مدت پوری کرنی چاہیے، ایک سسٹم کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، سب چیزیں ہم مانتے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، فنکشن نہیں کر رہی. اب ہم یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہ 2 سال دیکھیں تو ہمیں کسی جگہ کام ہوتا دکھائی نہیں دیا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بھی انیشیٹو لینے کو ایک اتنی خوفزدہ ہے، وہ انیشیٹو نہیں لیتی، کوئی فائل پہ سائن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بڑے سنجیدہ سوال ہیں. وہاں امریکہ میں بیٹھ کے ہم بہت سی چیزیں بات کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں بھی ایک سسٹم 200 سال سے 250 سال سے ایسا ایک چلا ہوا ہے، اور اس میں لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ ادارے مضبوط ہیں. ادارے میں کل ہی ایک پڑھ رہی تھی کہ کوئی ریٹائرڈ آفیسر تھا، اس کو ایک اس وقت کے پریزیڈنٹ نے بلایا، اس نے انکار کر دیا کہ یہ میرا ٹائم جو ہے میرے گرینڈ سن یا گرینڈ ڈاٹر کے لیے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی بھی طاقت کا جہاں بھی اشارہ ہو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں تھوڑی سی ابھی وقت جو ہے وہ لگے گا، لیکن میں بالکل اس چیز پہ یقین کرتی ہوں کہ ہمیں بڑے تحمل سے یہ جو کیا کہتے ہیں، میں تو اس کو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کہوں گی، اس کو ہمیں ایک بہتر طور پہ آگے لے کے جانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شکریہ آپ نے جو بات کی. ڈیفینیٹلی ایک فوزیہ شاہد صاحبہ، ہم تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ نورین فاطمہ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نورین فاطمہ، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جمہوریت میں اور ڈیموکریٹک ویلیوز جیسے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ گھر سے شروع ہونی چاہیے اور پھر قومی سطح تک، عورت کو کے لیے ڈیموکریٹک ویلیوز ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں؟ نورین فاطمہ. نورین فاطمہ میرا خیال اس وقت ہمارے پاس. ہیلو، السلام علیکم، آئی ایم آڈیبل؟ ہاں جی بالکل 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 جی السلام علیکم. مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھے ایمیننٹ اسپیکرس کے ہوتے ہوئے مجھے بولتے ہوئے بہت عجیب لگا، بیکاز آئی ایم سچ مطلب کہہ لیں آئی ایم نیو بگنر ان دس پروفیشنل لائف. اور جو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ لیڈیز کو اس لحاظ سے، لیکن اب تو مجھے کافی بہتر چیزیں نظر آتی ہیں کہ اب still women are playing active part in the economy, but still we need to really much work upon it. We need to provide actually such sort of environment like جو ہمیں ویسٹ یا ہمیں انٹرنیشنل ڈفرینٹ کنٹریز میں نظر آتا ہے، ہمیں اس طرح کی سہولت یا ہمیں کہہ لیں اپرچونیٹیز ملیں تو وی کین پلے اے سگنیفیکینٹ رول ان دا کہہ لیں ان دا گروتھ آف پاکستان. اور جی آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میم کچھ اور آپ نے اس کے ایڈ کرنا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو کیا ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، عورت کی آواز کو گھر سے لے کے ورک پلیس تک اور ورک پلیس سے لے کے معاشرے تک اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اس کی بات؟ یہ بھی تو ڈیموکریسی ہے نا. جی سر، یہ بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے میرے لیے آنسر کرنا. اس میں یہ کہ گھر میں بھی آئی تھنک مینس پاور، مینس رول، اور جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو بڑا کہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی لیڈی وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہے تو وہ بڑا اس کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اس کے لیے یہاں پہ ہماری جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے بیسیکلی وہ اس کو اپروو نہیں کرتی، نہ وہ اس کو پسند کرتی ہے کہ ایک لیڈی ایک ہائی لیول پہ آئے اور وہ ہم پہ رول کرے. تو ایکول رائٹس کے لیے تو آئی تھنک ہم پہلے بھی بولتے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں پاکستان میں. ابھی آپ نے ریسنٹ انسیڈنٹ بھی دیکھا ہے، اس کے لیے بھی آپ کہ اسٹل وومین از کہہ لیں پیسڈ آف، اور وہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ وہ گھر سے لے کر ایون اپنی پروفیشنل لائف تک اس کے لیے چیلنجنگ سچویشن ہے جس کا وہ فیس کر رہی ہے اب آج بھی اور پہلے بھی. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر محمود صاحب ذرا اپنا مائک آن کیجیے اور تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے اور پھر تاکہ پھر ہم آپ کو شریک گفتگو کریں. ڈاکٹر محمود صاحب اپنا مائک آن کریں پلیز. ڈاکٹر محمود صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے.
अनम्यूट करें मैंने इसको। ऐसा है मैं गर्मी में ले रहा हूँ बांग्लादेश हुजूर के सिलसिले में भी 15 जावेद साहब के साथ ही जेल भी रहा और टाइप में देखता हूँ। अब हमारा कहा जाए कि हम जो है हुर्रियत काबिल नहीं है हम, लेकिन ऐसा नहीं है जिम्मत लाई नहीं राजौर में जा रहा है इस्लामी इमाम के नजदीक तरीन। डॉक्टर महमूद साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही, हम थोड़ा आगे चलते हैं। डॉक्टर फौजिया, अभी जो आपने बात की कि जो हमारी जमहूरी हुकूमतें हैं, मेरे ख्याल में शायद एक प्लस पॉइंट था डिक्टेटर्स का कि वो, लेकिन आपने बताया कि उसकी जो दूसरी जो द अदर साइड है कि वो वहाँ पर अपने जो एलिमेंट्स हैं और अपने उसको सेग्रीगेट करने के लिए और ग्रास रूट लेवल से वो अपने लिए अपनी राह हमवार करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तो अगर आप देखें कि कौन सी कमेटी है जिसके अंदर पॉलिटिशियंस के साथ उतनी ही तादाद में रियासती इदारों के अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो सियासी लोग हैं, इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सियासी लोग उस काबिल नहीं हैं, इसलिए रियासती इदारों को आके बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है? माइक ऑन कीजिएगा, पहले अपना माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए फौजिया आप। अभी आवाज आ रही? हाँ, अब आपका माइक ऑन है। हाँ प्लीज, आई एम सॉरी। देखिए, जहाँ तक रियासती इदारों की आप बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है जमहूरियत के लिए हमारे रियासती इदारों के बन गया है। हम एक बड़े संजीदा बात है, हम जब से, मुझे 45 साल हो गए जर्नलिज्म में, हमारे से बहुत सीनियर लोग जो हैं, और जाहिर है हमारे जो उनको अगर ये कहा जाए बड़े बड़े नाम हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, अब वो भी इसी एक बात पे स्ट्रगल करते रहे कि आप जमहूरियत को पनपने का मौका दें। और बुनियादी सतह पे, मैं तो, क्योंकि हम लोग तो ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, हम तो समझते हैं कि जब तक स्टूडेंट यूनियन नहीं होंगी उस वक्त तक जमहूरी ना कल्चर बन सकता है और ना जमहूरी तरबियत को आगे परवान चढ़ा सकते हैं। अभी अनवर इकबाल ने बड़ी अहम बात की अमेरिका के सिस्टम के बारे में कि वहाँ किस तरह एक शख्स जो है वो ग्रेजुअली करते करते प्रेसिडेंट भी बन सकता है। तो हम भी ये समझते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक ऐसी फिजा में है, क्योंकि ये तो मुल्क आपको पता है कि एक जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक ही बना था, एक स्ट्रगल की बुनियाद पे बना था। तो यहाँ के लोगों का मिजाज जो है वो एक बेहतर जमहूरी मिजाज है, और बेहतर तौर पे वो ना सिर्फ जमहूरियत को जानते हैं बल्कि वो अपना जो इजहार राय है उसका भी एक बेहतर इस्तेमाल भी जानते हैं। हमने पहले दिन से अपने अवाम पे एतमाद नहीं किया, और आज हम ये देख रहे हैं कि जमहूरियत की जब आप बात करते हैं तो हम जमहूर को अलहदा कर देते हैं, हम रियासती इदारों को बुनियाद बना लेते हैं। और वो लोग जिनको बहुत से लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग किस तरह इलेक्ट होके आते हैं, चाहे वो आप थानेदार कल्चर को कह लीजिए, चाहे वडेरा कल्चर कह ले, चाहे चौधरी कल्चर कह, कुछ भी कह ले, सबके इल्म में है कि किस तरह लोग इलेक्ट होके आते हैं। क्या आप और मैं कभी इलेक्ट हो सकते हैं? यकीनन नहीं। आप और मैं अपनी जो हमारी सतह है उस पर अपनी आवाज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो वहाँ भी आवाज़ रोकी जाती है। हमारी तो आज तक मुझे नहीं याद पड़ता, अगर हम ये वर्की साहब को, उस्मानी साहब को, मंसूरी साहब को, उनको उस वक्त से लेते हुए निसार उस्मानी की बात करें या वरना साहब, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, आज़ादी इजहार के लिए स्ट्रगल की जा रही है। लेकिन आपको नहीं हक कि आप बेहतर तौर पर बात करें, उन पर भी लेबल लगते रहे। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मैं 45 साल से देख रही हूँ कि जिसने कभी बात की उस पर गद्दारी का, कभी मुल्क दुश्मनी का, और पता नहीं कहाँ एजेंसीज का लेबल लगाया गया। आज तक किसी जर्नलिस्ट पे ये साबित नहीं हुआ। ये मैं 45 साल की अपनी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है इसकी बात कर रही हूँ, जबकि मेरे से पहले जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी यही होता रहा, अयूब खान के दौर में यही होता रहा, और बार बार उनको इसके हवाले से कभी जेलों में भी डाला गया और इस पे उनके गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के लेबल भी लगते रहे। वही रूटीन अभी भी चल रही है। अब ये लेबल कौन बांट रहा है?
کیا آپ ایک کہیں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، کسی ادارے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، آپ نشاندہی کرتے ہیں، تو کیا یہ ملک دشمنی آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں. اب اس کو کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا، اور یہ کس طرح آگے بات چلے گی؟ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ اس کے لیے آزادی اظہار کے لیے، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، انور اقبال بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، ہم اس جدوجہد میں مستقل کام کرتے رہے ہیں. آزادی اظہار کے لیے ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، کچھ ہمیں سانس بھی ملی، لیکن آج کل وہ جو سانس ہے اس کو پھر ایک دفعہ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے. آج میں ابھی دیکھ رہی تھی، کوئی چینل پہ چل رہا تھا کہ 2 لوگوں کے خلاف جو ہے اسی طرح کے ملک دشمنی غداری ٹائپ جو ہے کچھ پٹے کاٹے گئے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں، ہر سطح پہ ہمیں ایک متحد ہو کے جدوجہد کرنی ہے. جمہوریت جب تک آزاد میڈیا نہیں ہے، جب تک آپ کی آزادی صحافت نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی طرح جمہوریت کے فروغ کی بات کریں. بہت شکریہ. یہ آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک پچھلے چند روز کے اندر جو ہے، انور اقبال صاحب آپ نے بھی جانا ہوگا کہ 4 صحافیوں کے اوپر جو ہیں وہ مقدمات ہوئے ہیں، اور ٹریبیون کے جرنلسٹ کو کسی بنیاد کے اوپر جو اس نے رائے دی، کوئی رپورٹ دی، اس کے اوپر ایک عام شہری نے، اور وہ دیٹ واز دا کمپلینٹ واز ریلیٹڈ ٹو DHA. تو وہ DHA کے اوپر کوئی کمپلینٹ تھی، اور اس کو وہ فوج کے ساتھ ملا کے اور اس کو وہ اٹھا کے لے گئے، اریسٹ کر لیا گیا کہ جی یہ فوج کے خلاف بات کی گئی ہے. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات بن گئی ہے کہ ایک آپ فرض کریں میں انور اقبال صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ بھئی انور اقبال صاحب نے فلاں کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. اب وہ کوئی بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی یہ تو اینٹی امریکہ بات کی گئی ہے اور اس سے امریکہ کو سخت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ تو تباہی کے دہانے پہ چلے گئے، لہٰذا جو ہے وہ منیر احمد کو فوراً گرفتار کر لیا جائے. مطلب یہ سٹانس لینا اور یہ ایک رویہ رکھنا اس مطلب بالکل عجیب سی بات ہمیں نظر آتی ہے. انور اقبال صاحب، یہ مطلب یہ ہم جمہوریت میں کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن یہاں پر تو خاص طور پہ یہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی رائے رکھنا مطلب بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ تو بے شمار ہمارے جرنلسٹ اور دوسرے احباب جو اگر کوئی بالکل تھوڑی سی بھی اختلافی بات ہو وہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کل پرسوں ایک جرنلسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑے سینئر جرنلسٹ موجود تھے ویبینار پر ہی یہیں پر، تو جب ان سے بات کی کہ بھائی اس کے اوپر میں نے بات نہیں کرنی، میں بہت ڈر گیا ہوں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے. جب جو ڈر کی کیفیت اس وقت پیدا ہو چکی ہوئی ہے، انور اقبال صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حکومتی اداروں اور ریاستی اداروں کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکیں گے؟ مائک آن کیجیے گا انور اقبال صاحب، مائک آن کیجیے گا. یہ لیجیے، ہو گیا؟ جی ہو گیا. اچھا دیکھیے، میں آپ کو پہلے 2 باتیں میں وضاحت کروں. سب سے پہلے تو فوزیہ شاہد صاحبہ سے میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنائے گئے ان کو مستحکم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جمہوری فورسز کو دبانے کے لیے. اچھا، ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، لیکن میں اس بات یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی بھی ہے، اگر ہم اس کو بار بار ری رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پھر سے نیا آغاز کیا جائے، تو ہم ہمیشہ 0 پوائنٹ پہ ہی رہیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہر دور میں جو 5-10% پروگریس ہوتی ہے اسی پہ بلڈ کر کے آگے چلیں. بلڈ اپ اس طرح کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے یہاں مضبوط جمہوریت بن جائے گی. اب رہی بات اظہار رائے کی اور اپنے رائے رکھنے کی، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ وہ جو ہے DHA پہ انہوں نے تنقید کی اور ان پہ مقدمہ بن گیا شاہ غداری کا. اب یہ فوج کے خلاف بات کرنے کا، دیکھیں امریکہ میں ایک جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے نا امریکہ، لیکن جتنی ریسپیکٹ یہاں افواج کی ہے شاید پاکستان میں بھی نہیں ہے. یہ تجربہ میں نے ہمارے جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں نیو یارک میں، مسعود حیدر صاحب کے کہنے پہ میں نے خود انتظار کر کے دیکھا. آپ میری عمر کے انسان ہو آپ، اور آپ ایک کیپ پہن کے چلے جائیں نیوی کا یا ایئر فورس کا یا آرمی کا، تو آپ کو دیکھ کے لوگ نہیں سمجھیں گے کہ آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں.
آپ یقین کریں آپ گھر سے نکلیں ریلوے اسٹیشن تک جائیں اور وہاں سے دکان تک جائیں اور کہیں بھی آئیں, راستے میں کم از کم 200 آدمی رک کے آپ کو یہ کہے گا تھینک یو فار سرونگ دا کنٹری, تھینک یو فار سرونگ دا کنٹری. لیکن بہت ریسپیکٹ ہے, لیکن کسی بھی فوجی ادارے کو ہاؤسنگ اسکیم بنانے کی اجازت نہیں ہے, زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ, اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے بنانا, جب آپ ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے اس میں مالی معاملات ہوں گے, اس میں جائیداد کے معاملات ہوں گے. جب بھی جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ضرور کرٹیسزم ہوگی, ضرور بات ہوگی, کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے. تو جب آپ اس شعبے میں جائیں گے, جب آپ ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے, تو آپ کو تیار رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ آپ پہ الزام لگایا جائے گا بدعنوانی کا, چاہے آپ بدعنوانی کریں یا نہ کریں. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے غلط تقسیم کی زمینوں کی, چاہے آپ کریں نہ کریں, کیونکہ یہ نیچر آف دا بیسٹ ایسا ہے کہ اس معاملے میں ایسا ہی ہوگا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ابھی تک اختلاف رائے کی ریسپیکٹ نہیں ہے, عزت نہیں ہے. آپ اپنے گروپ میں بیٹھ کے گفتگو کر لیں. آپ اگر یہ پاکستان میں کرکٹ ایک پاپولر گیم ہے, آپ گروپ میں بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو کرکٹ پسند نہیں ہے, جی آپ کو فٹ بال پسند ہے, آپ دیکھیں آپ کو کیسے اٹیک ہوں گے, اور یہ کمال کرنا پاگل ہو گیا ہے, اوہ یار کرکٹ کیا بات ہے, یہ کرکٹ. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں کلچر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. ایک شعر ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. شعر بڑا خوبصورت ہے کہ یہ آدمی کی فطرت ہے, اب اس فطرت کو کیا کہیے. یہ آدمی کی فطرت ہے, اب اس فطرت کو کیا کہیے, کہ بیٹھتے ہیں سب مل کر, سوچتے ہیں سب تنہا. یہ جو تنہا سوچنے والی بات ہے نا, وہی اختلاف رائے کی بنیادی وجہ ہے. اور یہ ہر انسان کی حق ہی نہیں, مجبوری ہے کہ وہ تنہا سوچتا ہے, وہ کٹھے سوچ نہیں سکتا. لہٰذا جب تنہا سوچے گا تو اگر وہ کبھی ایگری بھی کرے گا, کبھی ڈس ایگری بھی کرے گا, ہمیں پورے معاشرے کو اور خاص طور پہ ہمارے معاشرتی اداروں کو, یعنی آپ یہ بتائیے کہ ایک صحافی, بھائی چلیں آپ کو میں ڈائریکٹ مثال لیتا ہوں کہ گلالہ اسماعیل یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں واشنگٹن. تو ہم نے ایک بڑے اپنے سینئر اہلکار پاکستان سے آئے تھے, ان سے بات کی. میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ لڑکی آپ کو بہت تکلیف ہے, یہاں آتی ہے کانگریس میں بھی پہنچ جاتی ہے, تھنک ٹینکس میں بھی پہنچ جاتی ہے, ہر طرف بولتی ہے. اس لڑکی کو اگر آپ پاکستان میں ہی فنکشن کرنے دیتے, وہیں آرام سے رہتی, وہیں بولتی رہتی, تو آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی تھی, کیا کر لیتی وہ. لیکن اب آپ نے خود ہی ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ وہ ہر جگہ آپ کو بولتی ہے. تو ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے, کیا صحافی کیا غیر صحافی, ہم کسی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں. اس میں صرف فوج کو میں بلیم نہیں کروں گا کہ فوج ایسا کرتی, نہیں, فوج بھی اسی کلچر کا حصہ ہے. فوج جائیداد میں اس لیے آئی, زمینیں بنانے میں اس لیے آئی کہ ہمارے ہر ادارہ یہی کر رہا ہے, ہر ادارے کی ہاؤسنگ اسکیم ہے, ہر ادارہ زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, ہر ادارہ پیسے بدعنوانی کرنا چاہتا ہے. ہمیں اس کلچر کو چینج کرنا پڑے گا, کرٹیسزم کے لیے معاشرے کو تیار کرنا پڑے گا. ویلیو چینج کیے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی معاشرے میں. اچھا میرے محلے میں, جس محلے میں رہتا ہوں, تو میں جب گھر سے ہم لوگ باہر آتے تو ایک سڑک پہ ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یہاں پہ ٹریفک لائٹ ہونی چاہیے, نہیں ہوتی, 4 طرف سے سڑکیں آ رہی ہیں, 2-4 دفعہ ایکسیڈنٹس ہوئے. تو میں نے ایسی بات کی اپنے محلے والوں سے, میں نے کہا یار وہاں پہ لائٹ ہونے, کہا اوکے نو پرابلم, رائٹ این اپلیکیشن. میں نے کہا اس سے کیا ہو, کہنے لکھو. لکھ دیا انہوں نے, 4-5 آدمی سائن کر دیے, وہ ہم نے جا کے وہاں بھیج دیا کاؤنٹی آفس میں. انہوں نے بلا کے کہا کہ بھائی بات یہ سیدھی سی ہے, ہم چیک کرتے ہیں آپ کے سامنے اکاؤنٹ, اگر آپ کے محلے کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوئے تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ نہیں. اچھا سب کچھ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, بالکل اوپن ہے. انہیں لا کے ہم کمپیوٹر پہ ہمارے سامنے کھولا, دکھا دیا, انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے یہاں پیسے ہیں آپ کے محلے میں بھی. انہوں نے 3-4 دن کے اندر وہاں نئی ٹریفک لائٹ لگا دی. تو یہ جو ہے نا, یہ اپروچ, یہ ٹرانسپیرنسی, اور اس لیے میں بار بار لوکل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ بہت ہی نیچے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو انوالو کیے بغیر ڈیموکریسی بلڈ اپ نہیں ہوتی. اچھا انور اقبال صاحب, ابھی آپ نے بات کی, فوز شاہد صاحب اس کے اوپر آپ بھی کمنٹ کیجیے گا. آپ نے کہا کہ آپ کے کوئی ایک عام شخص جو ہے وہ نیچے سے سیاست کرتا ہوا, نچلی سطح سے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی بن سکتا ہے, اور پھر 8 سال میکسیمم وہ حکومت کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ پھر اپنے گھر کو چلا جاتا ہے, یا کوئی جا کے کوئی دوسرا کوئی کام کرتا ہے, یا پھر پیچھے بیٹھ کر
وہ پریزیڈنٹ کے 8 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں یہ صورتحال نظر نہیں آتی. تو کیا ہمارے سیاستدانوں کو جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کو چانس دینے کے لیے کوئی اپنا کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ایسا نہیں بنا لینا چاہیے کہ جیسے بنا تھا کہ 2 سے زیادہ دفعہ نہیں بن سکتے, لیکن پھر اس میں امینڈمنٹ آ گئی اور نواز شریف شاہ صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ بن گیا, اور میرا خیال اب جب وہ دوبارہ آئیں گے کہہ رہے ہیں وہ 4تھی دفعہ بھی بن جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی لائن کھینچنی چاہیے ہمیں, انور اقبال صاحب کے نہیں کھینچنی چاہیے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اگین صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے, ہم سیاستدانوں کو صرف بلیم کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کرکٹر ریٹائر ہونا چاہتا ہے آپ کے؟ وہ تو ابھی جنرل صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل رہی ہے. ہاں جنرل صاحب کو ملی, لیکن میں کرکٹر سے شروع کریں کہ کھیل خراب ہو جاتا ہے. نہیں کوئی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا, کوئی ہاکی کا بندہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتا. اگر جہانگیر خان صاحب کے کوئی وہ ٹخنا وخنا زخمی نہ ہوتا تو اسکواش سے انہوں نے بھی ریٹائر نہیں ہونا تھا. وہ بھی مطلب صاف نظر آتا ہے کہ اب یہ نہیں کھیل سکتے, پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں. اچھا, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو معاشی اور معاشرتی انسیکیورٹی, اور دوسری وجہ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, لیک آف ریسپیکٹ. اب یہاں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریٹائر ہو جاتا ہے, لیکن شاید آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اس کو ایک فنڈ دیا جاتا ہے جس سے وہ کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی لائبریری, کوئی ریسرچ سینٹر بناتا ہے, اور جہاں اس کا نام لگا ہوتا ہے اور وہاں بڑی سنجیدگی سے وہاں کام ہوتا ہے, اور اس کو ساری زندگی, یہ بتاؤں آپ کو, اس کو ساری زندگی صدر کا, مسٹر پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے, اور اس کو فل پروٹوکول ملتا ہے ہر جگہ. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں, وہ آتی تھیں واشنگٹن ایمبیسی کا سے کوئی چڑی کا بچہ بھی نہ کبھی ان کو ریسیو کرنے جاتا تھا, نہ ان کو سی آف کرنے جاتا تھا. حالانکہ دنیا کے ہر ملک کی ایمبیسی, میں نے دیکھا یہاں جب ان کا سابق وزیر اعظم آتا ہے تو سفیر خود جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اس بات کو ایک دفعہ چودھری شجاعت نے مانا. چودھری شجاعت آئے ہوئے تھے, بے نظیر آئی ہوئی تھی. میں نے یہ سوال اٹھا دیا تو کہنے لگے نہیں یار بڑے افسوس کی گل ہے, نہیں ہونا چاہیے. دیکھو وہ وزیر اعظم پہ گئی ہے نا, انہوں کو پروٹوکول ملنا چاہیے. یہاں آپ یقین کریں کبھی کبھی تو ایسی مجبوری ہوتی ہے, آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جو تھے, جنہوں نے پاکستان پہ جناح صاحب پہ کتاب بھی لکھی ہے, ان کا میں انٹرویو کر رہا تھا. تو وہ کتاب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب ہے وہ, میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں, بزرگ آئی نہیں تھی امریکہ میں. کہنے لگا اچھا. تو ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوتا ایک سول کپڑوں میں, اس کو انہوں نے بلایا اور کہنے لگا تم کارڈ ایکسچینج کر لو, اس کو کتاب بھیج دینا میری. تو اس نے جب کارڈ دیا مجھے انٹرویو کے بعد, تو وہ سرونگ ڈپلومیٹ تھا. تو میرے منہ سے نکل گیا, میں کہا کہ آپ کے ملک میں سابق وزیر خارجہ کو بھی ڈپلومیٹک پروٹوکول ملتا ہے. تو حیران کو بھی ایسٹ پنجاب کا, تو کہنے کہ ساڈے نہیں ملتا. تو اب میں کیا کہتا, میں کہا نہیں ساڈے بھی ملتا ہے. جھوٹ بولنا پڑا مجھے, ہمارے یہاں کہاں وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں ملتا. تو آپ کو جو یہ ہے ایک بنانا پڑے گا سسٹم, جس میں ایک تو آپ سیاستدانوں کو انکریج کریں ریٹائر ہونے پہ, پھر ان کو فل ریسپیکٹ دیں ایک سابق اس کے طور پہ, ورنہ یہ بات کہیں بھی نہیں رکے گی. ہمیشہ ایک ہمارے کیا ہے, ہمارے یہاں ایک لڑائی ہے, ایک جھگڑا, ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ہے, لڑے جا رہے ہیں. اس کو آپ کو روکنا پڑے گا. فوزیہ شاہ صاحبہ, یہ جو میں نے سوال کیا اس کا ایک حصے کا جواب تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عمر اقبال صاحب نے دے دیا. دوسرا اس کا حصہ کہ یہ مطلب کوئی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا. جب کوئی ریٹائر نہیں ہوگا اور جب آپ کو پیسے کی لسٹ ہوگی, آپ کو سٹیٹس کی لسٹ ہوگی, آپ کو رتبے کی لسٹ ہوگی, جب آپ اس کے اندر گھسے رہیں گے تو عوام یا دوسرا سسٹم جو ہے وہ تو پھر آپ کو اس طرح سے عزت تو نہیں دے گا. تو کیا تجویز کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے؟ منیر دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان ہو یا یہ ساؤتھ ایشیا ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری تیسری جو دنیا کے ممالک ہیں ان کا بھی اگر جائزہ لیں, ہمارے یہاں ابھی اس طرح جو پارٹی سسٹم ہے, سیاسی جماعتوں کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. ایک طویل عرصہ یہاں بادشاہت کا ماحول رہا, ابھی تک ہم شخصیت پرستی کے جو ہے پہلو سے نہیں نکل پاتے. اور یہ وجہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بی بی کے بعد پارٹی کے بہت نام تھے, لیکن کیوں بلاول کو لانا پڑا, سب کو علم ہے کہ کیا وجہ تھی. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی پارٹی کے حوالے سے,
تو مریم کو کیوں لانا پڑتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم امریکہ یا دوسرے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہی، لیکن ایک سسٹم، ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم شخصیت پرست ہیں. اور میرا خیال آواز آ رہی ہے کیا؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو یہ جو ہمیں اس کی جو پاسداری ہے اسی پہ ہم چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب جمہوریت پہ بھی بات کرتے ہیں تو بہت سے کوشچن اٹھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ پارٹی میں وہ نام نہ ہو تو پارٹی کو ووٹ بھی نہیں ملتے. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے، یا ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کے نام سے ہی سلما بھٹو نے بھی کی، لیکن ہم یہ نے دیکھا کہ وہ بے نظیر کو ایک ظاہر ہے کہ جو مقام ملا وہ کسی طرح اس کو نہیں مل سکا. ابھی کیا ہے کہ اگر بلاول ہے، سلما بھٹو آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ دوبارہ وہ پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے ابھی بہت سی مشکلات نظر آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہاں پارٹیز جس طرح مضبوط ہو چکی ہیں، وہ ایک اپنی چاہے وہ کنزرویٹو پارٹی کی بات کریں، ریپبلکن پارٹی کی، ڈیموکریٹ پارٹی کی، یا برطانیہ کی پارٹی کی بات ہے، تو یہ ہم اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، میرا تو خیال ہے. اب آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی ایک اگر دیکھا جائے تو ایک سیاسی طور پہ اپنے اس طرح چلتی ہے، اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہاں کوئی وراثتی پارٹی نہیں ہوتی. لیکن آج جو پارٹی جو ہے وہ ایک محدود پیمانے پہ ہی رہی، اور کوئی لیڈر جو ہے آ کے اس پارٹی کو تھوڑا سا جان ڈال دیتا ہے، کوئی ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں چل سکتے، ماسز میں ابھی تک نہیں جا سکی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو بادشاہت کا کلچر تھا، شخصیت پرستی کا جو کلچر تھا، وہ یہاں اس علاقے میں ختم نہیں ہوتا. ابھی ہم انڈیا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا میں جو کانگریس ہے اس کا کیا ہے، وہی اندرا گاندھی، وہی آگے راجے، اس کے بعد پھر ان کا آگے بیٹا. اسی طرح سری لنکا میں بھی یہی چیز آتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی کافی حد تک آتی ہے. بنگلہ دیش میں ایک ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو چکی ہے. حسینہ واجد یقیناً ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری جماعت میں وہ کوئی خاندانی پارٹی نہیں بن گئی. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو اب اس کو آپ یہ کہیں کہ میں اس کی مخالفت کری یا حمایت، لیکن ایک یہ سسٹم جو چلتا رہے گا. لیکن ہمارے یہاں تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ جمہوریت کسی طرح چلتی رہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ اپنی مدت پوری کرے، ایک بہت خوبصورتی سے ٹرانسفر آف پاور ہو، دوسری کوئی جماعت آ جائے، کوئی بھی جیتے. ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت آئے، اپنا بہتر منشور لے کے آئے، منشور کے مطابق کام کرے. ہم تو ابھی تک اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اسی توقعات سے ہی ہم نہیں نکل پاتے. تو یہ جب ہماری توقعات پوری ہوں گی تو ہم کچھ سوچ سکیں گے. بالکل صحیح بات ہے فوزی شاہد صاحبہ، انور اقبال صاحب، کہ یہ تو ابھی تو دور کی باتیں ہم نے کیا کرنی. ابھی تو ہم یہی واقعی سچی سی بات ہے، اسی پہ پریشان رہتے ہیں کہ جو جمہوری نظام شروع ہوا ہے وہ چلتا رہے. ایٹ لیسٹ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہ جس طرح سے بھی آتی ہے، مینوورنگ سے آتی ہے، واٹ ایور ابھی جو بھی صورتحال آج اس دفعہ کی حکومت کی یا پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت، یہ 3 جمہوری حکومتیں آئی ہیں جس کے اوپر وقتاً فوقتاً اور جس طرح کے بھی الزامات لگتے رہے ہیں. فائن، ہم نے یہی اس وقت بھی کہا کہ زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ چلنی چاہیے، نون لیگ کی حکومت بھی چلنی چاہیے. اور اب جو بہت زیادہ الزامات کی زد میں پی ٹی آئی کی حکومت، ہم کہتے ہیں چلو جس طرح سی بی آئی اس کو چلنی چاہیے. یہ باقی ابھی تک تو ہم صرف اس میں یار ایٹ لیسٹ گاڑی چلتی رہے، اسٹرینتھن اور جو ڈیموکریٹک نارمز کا آنا ہے. لیکن میں ایک آخری راؤنڈ آف کویسچن کروں گا کہ آج میں گیا تھا پارلیمنٹری پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز، وہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر ایک بہت بڑا نیشنل سیمینار تھا جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز اور پرانے اسمبلی کے جو اسپیکرز تھے. تو کافی بڑا بہت ہیوی اور بہت لوڈڈ سیمینار تھا. وہاں پہ ریاست فتح صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے صرف 2% سیاستدانوں کے خلاف ہیں، اور ان 2% میں سے بھی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. لیکن سب سے زیادہ بدنام جو کیا جاتا ہے وہ سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ایک ایم این اے کی تنخواہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، سرکاری افسر جو ہے
اس کی تنخواہ 3.5-4 لاکھ روپے تک پہنچتی ہے، اور MP1 میں 6.5 سے لے کے 8.5 لاکھ روپے تک کی پریویلیجز آتی ہیں جو بیوروکریسی کی ہیں، اور 6.5 7 8 لاکھ روپے سے لے کے 8-10 لاکھ روپے جو ہیں وہ کسی جج کی تنخواہ بنتی ہے. تو لیکن کہتا ہے کہ سارا نزلہ جو ہے وہ ہم پر گرتا ہے اور ہم بیوروکریسی کے محتاج ہوتے ہیں. بیوروکریسی ہمیں بتاتی ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے سے وہ کرنا ہے. اب وہ جو پروسیس بتایا جاتا ہے، اور ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری کانسٹیچوئنسی کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سارا پوری کرپشن کا ملبہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر ہے. تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا ریاض فتحانہ نے. اس نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاستدان اتنے ہی برے ہیں یا ان کو یہ ثابت کر کے کچھ اور جو مفادات ہیں یا کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے انور اقبال صاحب، پھر فوزیہ شاہد صاحبہ. انور اقبال صاحب مائک آن کیجیے گا. جی جی ہو گیا آن؟ جی ہو گیا. منیر دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریاض فتحانہ صاحب کی بات بالکل درست ہے. ہمارے ہاں ایک ہے یہ سلسلہ کہ ہم سیاستدانوں کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، اور صرف سیاستدان کرپٹ نہیں ہے، سارے کرپٹ ہیں. لیکن ہمارے سب پہ الزامات اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں آزاد نظام عدل نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. یہ کیا ہو گیا؟ ہیلو جی پلیز. ہمارے یہاں عدالتیں جو ہیں اس طرح فنکشن نہیں کرتی جس سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہو اور لوگ کسی پہ الزام تراشی کے بجائے اس بات پہ مطمئن ہو جائیں کہ اس شخص کے خلاف عدالتی تحقیقات ہوئی اور یہ بے قصور پایا گیا تو اب یہ بے قصور ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، عدالتوں کو مستحکم کرنا پڑے گا اور عدالتوں کو اداروں کے انفلوئنس آزاد کرانا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ ہماری میں کوئی مطلب احمقوں کی جنت نہیں رہتا. فوزیہ صاحبہ کی بات بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، زمینداری کے بعد جاگیرداری، جاگیرداری کے بعد پھر نواب ہوتا ہے اور نواب کے بعد بادشاہی ہوتا ہے. زمینداری اور جاگیرداری کے سسٹم میں جمہوریت کا کنسیپٹ بلڈ اپ نہیں ہو پاتا. اس لیے ہمارے یہاں جو جمہوری لیڈر بھی ہیں ان کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھر باپ سے بیٹے تک چلتی ہے یہ وراثت، جس کو انڈیا میں انہوں نے اس کے لیے ٹرم بھی بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایس ٹی پی، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ لیڈرشپ. تو ہم یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہوگا. اسی طرح پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. پاکستان کے پرابلمز ہیں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے پرابلمز ہیں افغانستان میں، پاکستان کے پرابلمز ہیں مڈل ایسٹ کے جو پرابلمز، اس میں پاکستان انوالو ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں سیکورٹی اسٹیٹ بھی رہے گی. پھر ہمارے یہاں اسی حوالے سے فوج جو ہے اس کا انفلوئنس جو ہے، اس فوج کی فوج بڑی ہے، اس کا انفلوئنس بھی بڑا ہے، وہ بھی رہے گا. اور اسی لیے میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں مسلسل ہر وقت لڑتے رہنے کی بجائے سب کے خلاف آہستہ آہستہ چیزوں کو بلڈ اپ بھی کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لڑائی جاری رہے گی، لیکن یہ جو اچیومنٹ ہوئی ہے اس کو ہم رائٹ آف نہیں کریں گے، اس سے آگے چلیں گے. تو ہمیں جمہوریت کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم پھر اسی جگہ ہمیشہ زیرو پوائنٹ پہ کھڑے رہیں گے. جی فوزیہ شاہد صاحبہ، اب مائک آن کیجیے گا. آپ کی طرف سے شور کی آواز کو زیادہ آ رہی ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کی آواز آ رہی ہے آپ کے. فوزیہ شاہد، یہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ریکنیکٹ کریں، مائک نکال کے ریکنیکٹ کریں. اب ریکنیکٹ کریں. بولیں. ہاں ٹھیک ہے. بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحبہ. آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل اس وقت ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے اور بالکل آپ نے ریکنیکٹ بھی کیا لیکن آواز نہیں آئی. اور ہمارا وقت بھی پروگرام کا جو ہے اس وقت بالکل ختم ہو چکا.
لیٹ می کنکلوڈ یہاں پہ 2-3 باتیں جو آپ لوگوں کی گفتگو سے ہی ابھر کے سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. اداروں کو ایک دوسرے کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی اختلافی رائے کہیں سے آتی ہے، اس اختلافی رائے کو ہمیں دل کھول کر اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں آپ کے خلاف یا آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی آپ کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے. تو یہ ٹالرنس کی فضا اور ایک ڈیموکریٹک ویلیوز تبھی پروان چڑھیں گی جب ہم ایک دوسرے کے، اور یہ عام سطح سے لے کے، یعنی گھر سے لے کے، ہم نے جیسے ابھی نورین فاطمہ کہہ رہی تھیں جانے سے پہلے، وہ ابھی انہوں نے کہ گھر کے اندر بھی جو رائے ہے وہ مرد کی ہے، وہ چاہے باپ کی حیثیت سے ہو، بھائی کی حیثیت سے ہو، یا وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، وہ کسی بھی حیثیت سے جو مرد گھر کے اندر موجود ہے. ایون اگر بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بیٹے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ وہاں پر فوقیت رکھتی ہے. لیکن یہ شاید ہمیں اپنے گھر سے ہی ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو لے کے اپنے محلے کے اندر ان کی رائے کے سے، اور پھر آگے شہر، اور پھر یوں اس کو پروان چڑھانا پڑے گا. اور اداروں کو بھی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. جیسے ریاض فتح صاحب نے کہا کہ 2% سیاستدان جو ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور باقی 98% جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہیں. تو کبھی ہمیں سیاستدانوں کو ملائن کرنے کے علاوہ بھی آگے کوئی بات کرنی چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں کو ملائن شاید ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر نظر نہ جا سکے. شاید میڈیا جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر غداری کے الزامات اور ان کا اریسٹ کرنا، ان کا سارا ہونا، شاید یہ بھی شاید ایک اس وجہ سے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف نہ دیکھا جائے اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے. عزت اور احترام، جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ امریکہ میں کوئی اگر نیوی کی یا فوج کی کیپ پہن کر باہر نکلتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں تھینک یو فار سرونگ نیشن کا ان سے مطلب وہ بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تھینک یو کرنے کا. تو اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی عزت و احترام کا ایسا ہی رشتہ جو ہے بتدریج استوار ہو جائے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. میں شکر گزار ہوں فوزیہ شاہد صاحبہ سینئر جرنلسٹ آپ کا بھی، اور انور اقبال شاہین صاحب آپ نے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا. کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے. اللہ حافظ.